अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। कल आर्मी चीफ की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए मशाइख से मुलाकात हुई। GHQ में ये मुलाकात थी। ये एक तवील दौरानी एक सेशन था जिसमें सवाल जवाबात भी हुए। इसको लेकर मीडिया में मुख्तलिफ तरह की डिबेट सामने आई और यूट्यूब पे भी बहुत सारी ख़बरें और अफवाहें ज़ेर गर्दश रहीं। इसके हवाले से मेरी बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बड़ी तफसीली और एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो एज सच उस मीटिंग का, उस इंटरैक्टिव सेशन का माहौल कैसा था। DGISI ने किस बात पर कहा कि हम पर दबाव है। फिर उलमा कराम के जो अहम मुकालमे हुए हैं, जो अहम बातचीत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और इसके अलावा किस आलम दीन ने ये तक कहा कि अब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है और बुलेट प्रूफ शीशे की क्या कहानी है। मकसद बुनियादी तौर पर इस सेशन का ये था कि दहशत गर्दी का पाकिस्तान को सामना है, इंतहा पसंदी का सामना है, और जो कि डेफिनेटली अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, TTP कर रही है। उसके हवाले से चूँकि उलमा इकराम का बड़ा अहम रोल होता है किसी सोसाइटी में, रियासत में, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और मतफक्का लाहे अमल अख्तियार किया जाए। और इस हवाले से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है ISPR की, वो तो आपने देख ही ली है, जिसमें दहशत गर्दी की मजम्मत शदीद की गई है और ये भी कहा गया है कि अफगान सॉइल पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स, वो जो ऑफिशियल वर्जन था आपने देख लिया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल जो मंजर आम पे नहीं आ सकी हैं या साइड नोट के एतबार से बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, वो मैं आपके सामने तफसीलन रखूँगा और तफसीलन शेयर करना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा ये डिटेल्स बड़ी एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए एंड तक आप देखिएगा। ये तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए इकराम को इंगेज किया गया। कल के लिए कुछ लोग को 8:45 बजे पहुंचे, कुछ 9 बजे पहुंचे, और ये 5 से 6 घंटे का ये सेशन था। और 10:15 बजे सबसे पहले जब उलमा इकराम वहाँ GHQ पहुंचे 9 बजे, कोई 8:45 तो उनको सबसे पहले नाश्ता करवाया गया। नाश्ता सादा सा नाश्ता था, इसमें वो आलू की भुजिया थी, चने वगैरह थे, फिर हलवा वगैरह था और चाय थी। उसके बाद फिर इनको एक हॉल में लेके जाया गया तमाम उलमा इकराम को। जो पहली 2 रोज़ थी उसमें नाम लिखे हुए थे मुख्तलिफ उलमा इकराम के, या जो हमने देखा कि वहाँ पे निगरान मजहबी वज़ीर भी मौजूद थे। तो पहली 2 रोज़ थी उसमें नाम लिखे हुए थे तमाम उलमा इकराम के, तो वो वहाँ पे बैठ गए और बाकी किसी के लिए कोई तखसीस नहीं थी, कोई भी आलम कहीं पर भी बैठ सकता था। तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो पीछे जाके बैठ गए। अच्छा, इस मीटिंग में सबसे जब ये उलमा इकराम बैठे तो 10 मिनट के बाद DG सी जनरल फैसल नसीर आए, DGISPR आए और DGISI भी आए, और उसके थोड़ी देर के बाद आर्मी चीफ भी आ गए और उसके बाद आर्मी चीफ की तकरीर शुरू हुई। आर्मी चीफ की तकरीर कोई 20-22 मिनट की थी और उन्होंने बहुत ही जो जो बताने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि इंतहाई मुबल्लगाना तरीके से और मुबल्लगाना वे से उनकी ये स्पीच थी। बड़ी फसाहत व बलागत वाली उनकी तकरीर थी। उन्होंने 5-6 आयात पढ़ी और बड़ी तफसील के साथ पढ़ी और मफहूम भी इसका बयान किया। ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के हवाले से इन्होंने एक आयत पढ़ी, फिर इंतहा पसंदी के हवाले से, जुल्म के हवाले से, मईशत के हवाले से भी इन्होंने आयत पढ़ी। और फिर इसके बाद जब 20-22 मिनट की इनकी ये स्पीच हो गई तो फिर उसके बाद उलमा इकराम ने सवालात करने शुरू कर दिए और उसकी एक तफसील है, उस पर मैं बाद में जाता हूँ। सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने कहा कि जो गैर कानूनी तारकीन, गैर कानूनी, गैर मुल्की हैं, उनको किसी भी सूरत पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे और उनको हर सूरत निकालेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम अफ़गानों से ब्लैकमेल होते रहें, चूँकि अफ़गानियों की वजह से, जो गैर मुल्की अफ़गानी हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी बढ़ी है, इंतशार भी बढ़ा है, जराइम भी बढ़े हैं, हमारी मईशत भी तबाह हुई है। तो इसलिए उनके लिए हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया हुआ है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम दहशत गर्दी भी सहें, मफाहमत भी करें। तो इसलिए सुलह की भी कोई गुंजाइश नहीं है। TTP के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो भी माजी में जो भी पॉलिसी रही है, अब उसका वक्त गुजर गया है, माजी की पॉलिसीज़ को छोड़ दें। अब किसी भी तरह से माजी की पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं देखा जाएगा।
اگر کوئی بھی دہشت گردی میں انوالوڈ ہوگا، انہوں نے بڑا فرم ہو کے کہا آرمی چیف نے کہ وہ کوئی شخص آپ میں سے ہو، کوئی فرد آپ میں سے ہو اور ایون ہم میں سے ہو یا کسی بھی جگہ سے ہو، اس کو کسی بھی طرح سے معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ بڑا انہوں نے فرملی کہا ہے اور اسرٹیو ہو کے کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ یوزلی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ماضی میں جو ملٹری کی لیڈرشپ تھی، اس طرح کے ریزالو ایسا نہیں دیکھنے میں آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم نے جو مذاکرات کیے وہ غلط تھا، صحیح تھا، آپ اس کو بھول جائیے، لیکن اب ان کے ساتھ جو مذاکرات والا سلسلہ ہے وہ بالکل نہیں ہوگا اور ان کی خبر لی جائے گی اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان سے حملے کر رہی ہے اور ان کے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور غیر ملکیوں کو ہم بالکل نکالیں گے اور جو ان کی ڈیڈ لائن ہے اسی کے مطابق نکالیں گے، ہم اس کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ پھر سب سے پہلے جو سوال و جواب کے لیے سب سے پہلے جو بٹن دبایا وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے دبایا۔ انہوں نے جیسے ہی انہوں نے پارٹیسپینٹس بتاتے ہیں کہ جو بھی پارٹیسپینٹ وہاں پہ موجود بٹن دباتا ہے سوال کرنے کے لیے چیف کی تقریر کے بعد، تو اس کے منہ پہ آٹومیٹکلی کیمرہ آ جاتا ہے۔ تو مولانا طاہر اشرفی سب سے پہلے کھڑے ہوئے، جنرل فیصل نصیر صاحب جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا اس کو ریگولیٹ کر رہے تھے، تو وہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں انہوں نے 10 سے 12 منٹ کی سپیچ کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ فوج کا پسینہ گرے گا ہم وہاں پہ خون دیں گے، اور ہماری جو افواج ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی اور بڑی اہم بات کی، اور وہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی بہت زبردست سسٹم چل رہا ہے، آپ نے جو الیکٹریسٹی تھیفٹ ہے اس کو بھی روکا، ڈالرز کو بھی پراپر کیا، ڈالر کی ریگولیشن بھی کی، اور بھی باقی بھی معاملات آپ نے اچھے کیے۔ تو اب آپ ہی معاملات کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی تمام معاملات کو سنبھالیں، آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور اس کا ان کاموں کا تسلسل رہنا چاہیے۔ پھر خیر آرمی چیف نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے 50-60 روپے ڈالر کم کیا ہے اور آنے والے وقت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 250 تک ڈالر ہو جائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ کمنگ ڈیز میں 250 تک ڈالر کو لے کے جایا جائے۔ اس کے بعد مفتی منیب کی باری آتی ہے۔ مفتی منیب نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ یہ جو فیصلہ آرمی کی طرف سے کیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو نکالنا ہے، افغانیوں کو نکالنا ہے، اس فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں انوائٹ کیا جاتا اور پہلے ہم سے صلاح مشورہ کیا جاتا، لیکن چونکہ اب یہ فیصلہ کر لیا گیا، انسٹیٹیوشن کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس لیے اب ہم جو پاک افواج ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اب اس پر کسی بھی قسم کی مصلحت نہیں ہونی چاہیے، اب اس پہ کوئی یو ٹرن کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آرمی چیف نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا، زیرو انٹالرنس ہے ہماری اس حوالے سے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس آیا مائک، انہوں نے بھی کوئی 6 سے 10 منٹ تک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ پاک افواج کا ساتھ دیا ہے، جب فوج پہ فتویٰ لگا تھا کہ یہ خدا نخواستہ مرتد ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوا تھا اور فوجیوں پر حملے کرنا جائز قرار دیا گیا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے اور باقی جو طالبان ہیں ان کی جانب سے، تو ہم نے افغانستان جا کے مذاکرات کیے تھے اور ہم نے تمام طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور اس کو ٹیم ڈاؤن کروایا تھا، اور ہم ہی تھے جنہوں نے راستہ نکالا تھا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ اب آپ بھی افہام و تفہیم والا راستہ نکالیے ان کے لیے، جو افغان جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے۔ تو آرمی چیف نے کہا نہیں، ان کے لیے کوئی افہام و تفہیم والا بالکل بھی معاملہ نہیں ہو سکتا اور اب کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی صلح کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مفاہمت بھی کریں اور دہشت گردی بھی برداشت کریں اور دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارے جوانوں کی شہادتیں بھی برداشت کریں۔ اب کسی بھی طرح کی مصلحت سے کام نہیں لیا جائے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ جو مطالبہ تھا
اس کو بہرحال انہوں نے رد کر دیا۔ پھر ساجد میر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے آپ وقت بڑھا دیں، چونکہ نظر نہیں آ رہا، ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی اتنے سارے غیر ملکیوں کو، غیر ملکی افغانیوں کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ تو آرمی چیف نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بالکل وقت نہیں بڑھایا جائے گا، یہی وقت رہے گا، اور ہم بڑے ڈٹرمنٹ ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں کہ ہم ان کو اسی عرصے کے دوران نکال دیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ کچھ ایسے بھی 1,70,000 افغانی ایسے بھی ہیں جن کے ڈاکومنٹس پر ہمیں شک ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس درست نہیں ہیں، تو ہم ان کی بھی پڑتال کر رہے ہیں اور ان کو بھی واپس ان کے وطن بھیجیں گے، یہ آرمی چیف نے کہا۔ اس کے بعد ان کا بھی کوئی 6-7-8 منٹ کا یہ سلسلہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو مفتی تقی عثمانی نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ نے فوج کی جانب سے غزہ پر بیان نہیں آیا، تو جس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پرچی آرمی چیف کی طرف بھیجی، اور پھر اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو جواب دیں گے۔ تو پھر اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیان نہیں غزہ پر دیا، ہم نے تو بڑا سخت بیان دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ بہت دباؤ ہے۔ 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی سخت پوزیشن لی ہے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اور جو اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی ہماری پالیسی سخت ہے، اور ہم نے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ اور ترکی ہے جس میں ایران ہے اور پاکستان ہے، ان تینوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے، ان تینوں ممالک پر، کہ انہوں نے اتنی سخت پوزیشن کیوں لے رکھی ہے مختلف ممالک کی جانب سے۔ پاکستان پر نہ صرف دباؤ ہے بلکہ فوج پر بھی دباؤ ہے کہ فوج نے اتنا سخت بیان کیوں دیا ہے اور اتنی سخت زبان کیوں استعمال کی ہے اسرائیل کے لیے، تو فلسطینیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ پھر انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جو اعتراض پر کہ غزہ پر کوئی بیان نہیں دیا ہے، اس پر انہوں نے کہا۔ پھر جو وہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی ایک مولوی نے 2 آیات پڑھی تو آرمی چیف نے 4-5 آیات پڑھ لیں، اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کوئی مولوی 1 یا 2 آیات پڑھتا تھا تو اس کے جواب میں 4-5 آیات جو ہیں وہ آرمی چیف سناتے تھے، اس کے مقابلے میں سناتے تھے، تو وہ بہت ہی آرٹیکولیٹڈ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہت زبردست سلسلہ یہ تھا کہ احمد لدھیانوی اور جو اہل تشیع کے عالم ہیں نقوی صاحب، وہ بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جو علامہ نقوی ہیں انہوں نے بھی 5-6 منٹ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی تکفیری فرقوں کے حق میں نہیں ہیں، تکفیر کے حق میں نہیں ہیں، اور گروہی اختلافات سے ہم اجتناب کرتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ اور باقی بھی کچھ 1-2 لوگوں نے بات کی، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ 5-6 گھنٹے کا طویل سیشن تھا، جس کو بہت ہی زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا، اور اس کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہارش بات ہوئی ہو، بلکہ بڑے ہی مدلل گفتگو کی گئی، اور بہت مدلل انداز میں معاملات کو اور گفتگو کو آگے بڑھایا گیا، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی گرما گرمی ہوئی ہو یا کسی کو ڈانٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو یا کسی کے ساتھ سختی سے بات کی گئی ہو۔ تو بڑا باہمی احترام کا جو رشتہ تھا، باہمی احترام کا جو ایلیمنٹ تھا، اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تو یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو علماء ہیں، 1 سے زائد علماء ہیں، اور ادروائز بھی میری مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ماحول نہیں تھا جس سے کسی قسم کا کوئی تاثر ملتا کہ کوئی زبردستی ٹھونسنے کی بات کی جا رہی ہے یا کسی کے اوپر کچھ تھوپا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بلٹ پروف شیشے والی بات ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، کوئی بلٹ پروف شیشہ نہیں تھا، بلکہ آرمی چیف جو ہے وہ فردن سب کے ساتھ ملے بھی ہیں، انہوں نے ملاقات بھی کی ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بلٹ پروف شیشہ تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ اہم تفصیلات ہیں، ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آرمی چیف کے حوالے سے بہرحال انہوں نے پارٹیسپینٹس نے یہ کہا کہ بہت ڈٹرمنٹ تھے، بڑے فوکسڈ نظر آئے اور بڑے کمیٹڈ نظر آئے، کوئی لوز بال نہیں کی، کوئی لوز ٹاک نہیں کی،
جو انہوں نے ماضی میں دیکھی، بلکہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ میں نے 4-5 آرمی چیف بھگتائے ہیں، جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی مختلف اس طرح کی میٹنگز میں شریک ہوتا رہا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی اس طرح کے سیشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، یہ ان سے زیادہ فارمڈ ہے اور ان سے زیادہ کمیٹڈ نظر آئے، اور ان سے زیادہ ڈٹرمنٹ ہے، اور ذہنی اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ بات کچھ پارٹیسپینٹس نے کی ہے۔ تو یہ ہیں جی اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس ویلاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویلاگ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔